अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना फारूक शेख। जनाब, आज हमने इंपॉर्टेंट इशूज़ पर बात करनी है। सोशल मीडिया की रेगुलेशन से मुतल्लिक कुछ अहम ऑब्जर्वेशन सामने आई हैं, इसके ऊपर प्रोग्राम के सेकंड हाफ में बात करेंगे। सबसे पहले कुछ बात करेंगे जनाब, आज सदर मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जो बेल का मामला है उस पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। हुकूमत ने इसको चैलेंज कर रखा था, जो बैरून मुल्क जाने से मुतल्लिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था। आज इस दरखास्त को सुप्रीम कोर्ट ने निपटा दिया है। चूंकि अब आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ साहब ने जो अपील दायर की थी इस मामले के मुतल्लिक, जो हुकूमत ने जाने से FIA ने जाने से रोका था, वो उन्होंने वापस ले ली थी। तो आज जब ये बताया गया मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान को कि वो अपील वापस ले ली गई है, तो नेचुरली ये कहा जा रहा है कि टेक्निकल ग्राउंड्स पर इस केस को निपटाया गया और हुकूमत ने अपनी जो अपील है इस फैसले पर वो वापस ले ली है जनाब। लेकिन आज जो ऑब्जर्वेशन सामने आई हैं जजेस साहिबान की जानिब से, वो बड़ी अहम है, आपसे शेयर करते हैं। हुआ कुछ यूँ जी कि शहबाज शरीफ के वकील ने तौहीन अदालत की पैरवी ना करने की यकीन दहानी हुकूमत को करवाई और फिर हुकूमत ने शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त के खिलाफ अपील वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि शहबाज शरीफ को जिस अंदाज में रिलीफ दिया गया वो किसी के लिए मिसाल नहीं बन सकता। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट ने केस का रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में पेश किया। जस्टिस इजाजुल एहसन ने इसके ऊपर पूछा कि रिकॉर्ड के मुताबिक एक ही रोज में इतराज़ात दूर करके केस सुना गया। हुकूमती वकील को हिदायत लेने के लिए सिर्फ 30 मिनट दिए गए। लाहौर हाई कोर्ट ने यह भी नहीं पूछा कि शहबाज शरीफ का नाम किस लिस्ट में है। जस्टिस इजाजुल एहसन ने यह भी पूछा कि बताया जाए कि कितने मुकदमात में एक तरफा रिलीफ दिया गया और क्या इस तरह का जो हुक्म है वो अमूमी सिस्टम के तहत होता है या फिर कोई स्पेशल ट्रीटमेंट दी गई शहबाज शरीफ साहब को। तो बड़े अहम रिमार्क्स जिनको आज हमने डिस्कस करना है और अदालती ऑब्जर्वेशंस की और रिमार्क्स की रोशनी में हमारा सवाल अपने एनालिस्ट से कुछ यूँ है कि क्या शहबाज शरीफ को मिल रिलीफ निज़ाम इंसाफ पर सवालिया निशान है। हमारे ऑप्शंस हैं हाँ या ना के तज्जियाकारों के पास, और पैनल पर जो आज हमारा साथ दे रहे हैं उनमें हैं मज़हर अब्बास साहब, हसन निसार साहब, मुनीब फारूक साहब और शहजाद इकबाल साहब। मुनीब फारूक साहब, आपसे जवाब जानना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो अदालत ने ऑब्ज़र्व किया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि जिस तरह उन्होंने कुछ चीज़ें मेंशन की और उनको आपने भी रिप्रोड्यूस किया अपने इस इब्तदाइये में, तो वो तो यकीनी तौर पर सवाल उठाते हैं कि जो प्रैक्टिस अडॉप्ट की गई लाहौर हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान की जानिब से और जिसे तकरीबन सुप्रीम कोर्ट ने यकतरफ़ा गर्दाना है, वो सवाल तो ज़रूर उठाता है। लेकिन अगर ये मामला ज़्यादा चलता और इसके अंदर बाकायदा तौर पर वकला के दलाइल भी आते तो फिर शायद इसके अंदर को मज़ीद क्लैरिटी आ सकती थी। लेकिन क्योंकि विड्रॉ कर ली गई है, लिहाजा फिर इसके ऊपर हम जो अदालत ने कमेंट किया है डिटेल्स में तो हम जो अदालत ने इसके ऊपर बाद में जाके बात करते हैं ना। जो लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने जो लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने जो रिपोर्ट हुआ है सारा का सारा, जो प्रोसीडिंग्स की बात बताई है, उसके मुताबिक आप हाँ या ना कौन सा ऑप्शन लेंगे? जी, मेरे नज़दीक तो सवालिया निशान उठता है, सवालिया निशान बिल्कुल उठता है जी, और सवाल भी खड़ा होता है। हाँ जी हाँ, ठीक है। शहजाद इकबाल साहब। जी अलीना, मेरे ख्याल से सवालिया निशान बिल्कुल उठता है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, लेकिन जिस दिन ये सारी हेयरिंग हुई थी उसके बाद भी जो प्रोग्राम्स थे उसमें यही बात हो रही थी। हुकूमत का तो एक मौक़िफ़ था, लेकिन एज एन आउटसाइडर जब हम भी इसको ऑब्जर्व कर रहे थे तो उस दिन ही ऑब्जेक्शन था। ऑब्जेक्शन को पहले दूर किया गया, समाअत हुई, फिर ब्रेक हुआ और इसके बाद जो है इसका फैसला महफूज करके फैसला सुना दिया गया। तो उस वक्त भी अदालत का यही मौक़िफ़ था। अदालत की कार्रवाई के बाद हुकूमत का यही मौक़िफ़ था कि हमें ना तो वक्त दिया गया, ना तो जो मुतल्लिका अफसरान थे वो वहां पर मौजूद थे, जो कि अदालत को ये गाइड भी नहीं कर सके कि इस वक्त एग्जैक्टली शहबाज शरीफ का नाम है क्या, किस लिस्ट में। इसके ऊपर जरा डिटेल में जाके बात करते हैं। पहले मैं सबका मौक़िफ़ ले लूं इस सवाल के ऊपर, ऑब्जर्वेशंस के ऊपर। हसन निसार साहब। नहीं अलीना, मैं तो कभी किसी लॉ कॉलेज के करीब से भी नहीं गुजरा। टेक्निकल सी बात है भाई, इस पे मैं नहीं कोई ऑब्जर्वेशन देनी। सर, एज अ कॉमन पर्सन, एज अ ले पर्सन, जब आपने देखा, चूंकि जो घर बैठे हुए हैं सारा दिन इसकी कवरेज होती रही, तो तासुर क्या मिला आपको? मैंने कवरेज ही नहीं देखी, मैं तो टीवी देखता ही नहीं। अच्छा, अरे मैं मजाक नहीं कर रहा। बेहतरीन, नो ऑप्शंस हसन निसार साहब। पंजाबी में कहते हैं नेड़ियों गल मुकाई है हसन साहब। सर, हमारे वजीर आजम भी अखबार नहीं पढ़ते। ठीक है जी। नहीं भाई, मुनीब साहब की मौजूदगी में मैं अभी झक मारूं? नहीं, मुनीब साहब माशाल्लाह, मतलब वो कानूनदान है और इंटेलिजेंट है माशाल्लाह। ठीक सर, उनसे पूछें आप, मेरा ताल्लुक कोई नहीं।
हमें बोंगी सर एज इंडिपेंडेंस ऑब्जर्वेशन भी होती है ना, तो मजहर अब्बास साहब, मैंने आपका नो ऑप्शन लिखा, मजहर अब्बास साहब। जी सवाल उठता है, और सुप्रीम कोर्ट ने जब खुद सवाल उठा दिया है तो मैं और आप कौन होते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठा दिया। मुझे तो ताज्जुब ये है कि अपील एक तो वापस क्यों ली गई, और दूसरी बात ये कि सुप्रीम कोर्ट ने इतनी जल्दी मामला क्यों निपटा दिया। जब सवाल उठाया है तो फिर उसका जवाब भी तलाश किया जाए कि ऐसा क्यों हुआ था। अच्छा, ये मुनीफ फारूक साहब से ज़रा पूछते हैं। मुनीफ फारूक साहब, ये हमारे लिए थोड़ी सी वजाहत कीजिएगा कि अगर हुकूमत ने, प्लेंटिफ ने अपनी अपील वापस ले ली, तो क्या यहाँ पर कोई सुप्रीम कोर्ट का बनती थी जुरिस्डिक्शन कि वो मजीद इसके ऊपर कार्रवाई करते या कुछ कहते? देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये जो लफ्ज़ है, इसको ट्रू सेंस में लीजिएगा, लामहदूद इख्तियार है। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहती तो इसके ऊपर बाकायदा तौर पर इसको कन्वर्ट भी किया जा सकता है, इसके ऊपर कोई बाकायदा तौर पर एक प्रेसिडेंट सेट भी किया जा सकता है अदालत की तरफ से, लेकिन क्योंकि विड्रॉ कर लेगी। देखिए, सवाल यहाँ पर यह है कि जब पिछली दफ़ा इस पर समाअत हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, तो दो तीन चीज़ें थी। यही सवालात सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने उस वक्त भी उठाए थे कि जी एक ही दिन में रिलीफ कैसे मिल गया, दूसरी साइड को सुना गया, नहीं सुना गया, रिकॉर्ड सामने लेके आइए। लेकिन साथ ही साथ अदालत ने यह भी कहा था कि ये बादे नज़र में जो लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला है, वफाकी हुकूमत ने या हुकूमत पाकिस्तान ने उसकी वायलेशन की है, तो ये तौहीन अदालत का भी मामला बनता है। और जो हुकूमत की कंटेंशन थी वो तो यहाँ पर अभी ज़ेरे बहस आई नहीं थी। हुकूमत की कंटेंशन ये थी कि जी हम तो लाहौर हाई कोर्ट में, अगर लाहौर हाई कोर्ट हमें बुलाती तो हम ये बताते कि शहबाज शरीफ साहब गारंटोर हैं मियां नवाज शरीफ के, वो वापस उनको नहीं लेकर आए। वो खुद ज़रूर वापस गए, मुल्क से बाहर गए और वापस आ गए, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब जिनके वो गारंटोर हैं वापस नहीं आए। अब ये बात एडजुडिकेट नहीं हुई। यहाँ पर यही आ रहा है ना। जी मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो नुक्ता है अलीना, ये एडजुडिकेट इसके ऊपर अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया। इसके ऊपर अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर कोई ज़ेरे बहस ये बात आई नहीं। अगर आती तो फिर ईदर वेज या वफाकी हुकूमत का जो स्टांस है वो उस पर मोहर लग जाती कि जी वाकई बड़ा दुरुस्त। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट बताते हैं कि जी 30 मिनट से भी कम वक्त दिया गया हुकूमत को जवाब दायर करने के लिए, जो इनिशियल बेल का वो था, और उसके बाद जब बेल पिटिशन के ऊपर एतराज दायर किया तो तब तो शहबाज शरीफ ने खुद ही से अपनी बेल की जो उन्होंने की थी उसको चैलेंज किया था, वो वापस ले लिया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के उसको। तो ये भी तो सवाल बनते हैं। शहजाद को मैं शामिल गुफ्तगू करना चाहती हूँ। शहजाद, क्या आप समझते हैं यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को अगर सवाल उठाए थे तो फिर इसको मजीद जवाब भी देने चाहिए थे ताकि हमारी भी कुछ रहनुमाई होती और क्लैरिटी आती? मेरे ख्याल से मुनीब ठीक कह रहे हैं। मुनीब जो कह रहे हैं कि लामहदूद इख्तियारात हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट उठाना चाहती और इस मामले को आगे तक लेके जाना चाहती तो जा सकती थी। लेकिन वैसे अगर पिटिशन वापस ले ली है अटॉर्नी जनरल साहब ने, तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने समझा होगा कि मामला ही खत्म कर दिया जाए। लेकिन मैं ये पहले भी कह रहा था, पूरा प्रोसेस जो है ना, जिस तेजी से हुआ था तो सवाल उस वक्त भी उठे थे। दरख्वास्त जाती है, अगले दिन एतराज होता है, एतराज रिमूव होता है, फैसला सुना जाता है, हियरिंग होती है, फैसला महफूज किया जाता है, फैसला सुनाया जाता है और रात को शहबाज शरीफ साहब एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हैं। तो जितनी तेजी से ये सारा मामला हुआ था, और मैं ये कह रहा था कि उस वक्त भी हुकूमत की यही राय थी कि हमसे तो ये पूछा भी नहीं गया, वहां मुतल्लिका अफराद मौजूद नहीं थे जो बता सकते थे कि नाम ECL पे था या ब्लैक लिस्ट पे था। बाद में जब शहबाज शरीफ पहुंचे तो पता चला उनका नाम PNIL में था। तो हुकूमत बेशक इसको एक एक्सक्यूज के तौर पे इस्तेमाल करी हो, लेकिन क्योंकि वक्त इतना कम दिया गया था तो वो ये जो पूछा नहीं गया, इससे मुतल्लिक तो मुनीब साहब कह चुके हैं पहले कि ये अदालत का इस्तेहकाक है। मुनीब साहब देखिए, मैं अलीना इस पर सिर्फ ये अर्ज करूंगा कि ये पहले दिन से इस पे इशू ज़रूर है। शहबाज साहब की बेल तो देखिए वो एक और मामला है, बेल उनकी हो गई थी, उन्होंने इजाज़त लेनी थी मुल्क से बाहर जाने की, क्योंकि अपेरेंटली उनका कंटेंशन ये थी कि जी शायद नाम ब्लैक लिस्ट के अंदर है। अब जो PNIL है उसके बारे में मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि PNIL 2018 में जब बशीर मेमन साहब DGFIA थे उसके शुरू में या 2017 के एंड में ये एक प्रोसीजर शुरू हुआ। ये मुकम्मल तौर पर FIA के अंडर है, बिल्कुल FIA का इख्तियार है, उसके ऊपर कोई अप्रूवल नहीं लेनी पड़ती। आप किसी का नाम उसके अंदर डाल दें जो आपको पता हो कि जी ये भाग सकता है। ये किसके लिए डिवाइस किया गया था, ये खैर बहुत लंबी डिटेल है, लेकिन वो शहबाज साहब का नाम शायद इसी दिन के लिए रखा गया था कि भाई ये अगर मुल्क से जाना फ़ौरन निकलना चाहें तो ये इस वजह से इनको रोक लिया जाएगा। ये बात जहन में रखिए कि जब तक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला फील्ड में मौजूद था उसकी अहमियत थी। इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने पिछली दफ़ा कहा कि बादे नज़र में हुकूमत पाकिस्तान ने वायलेट किया है, कंटेम्प्ट किया है
جو فیصلہ ہے لاہور ہائی کورٹ کا. اب یہ چیز لیکن پھر مظہر عباس صاحب, شہباز شریف صاحب نے وہ اپنی کنٹیمپٹ والی اپلیکیشن واپس لے لی. کیا آپ کو لگتا ہے یہ صرف وہ جو قانونی پیچیدگیاں ہیں وہ, یا پھر کوئی سیاسی مصلحت بھی تھی؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب دیکھیں جب سپریم کورٹ یہ کوسچن کر رہی ہے, اگر جو چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں کہ ایک دن میں یہ سب کچھ کیسے ہوا, وہ کس کی طرف اشارہ کر رہی ہے؟ وہ شہباز شریف صاحب کی طرف تو اشارہ نہیں کر رہی, وہ تو جو فیصلہ ہے اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ ایسا کیوں ہوا. تو پھر اس چیز کو اتنی جلدی وائنڈ اپ کیوں کر دیا گیا؟ ایون دیکھیے جب کسی پہ کنٹیمپٹ کا کیس ہوتا ہے نا اور وہ آ کے معذرت کر لیتا ہے تو بعض کیسز میں معذرت قبول نہیں کی جاتی. یہاں جو مسئلہ ہے کہ یہاں پورے ایک ججمنٹ پہ کوسچن اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ کیسے ہوا. اس کو مثال نہیں بنایا جا سکتا. جب کسی چیز کو مثال نہیں بنایا جا سکتا تو اس کو پھر اتنی جلدی وائنڈ اپ کرنے کی ضرورت, اس پہ انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے. کیوں کیا گیا, کیا ہوا اس میں؟ کہیں نہ کہیں کوئی حسن نثار صاحب, انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے, جلدی میں وائنڈ اپ کیا گیا. جب سوالات اٹھائے تھے تو اس کے جواب بھی آنے چاہیے تھے. نہیں, انویسٹیگیشن کی ضرورت تو بہرحال محسوس ہوتی ہے, پروو کرنا چاہیے, سیریس معاملہ ہے. ٹھیک ہے. منیب فاروق صاحب, شہباز شریف صاحب کا نام اب یہ ایک اس ڈیولپمنٹ کے بعد جو ساری ان کی ایکسرسائز تھی کہ وہ جانا چاہ رہے تھے اور وہ حکومت نے انہیں نہیں جانے دیا, وہ پی این آئی ایل کے اندر نام ہونے کی وجہ سے, اب وہ انہوں نے اس لیے بھی درخواست اپنی واپس لے لی ہے کیونکہ اب ای سی ایل پہ نام چلا گیا ہے. ای سی ایل پہ جب نام چلا جاتا ہے تو آپ باقاعدہ طور پر پھر حکومت کو پہلے اپیل کرتے ہیں ریویو کے لیے کہ جی میرا نام نکالا جائے فار سو اینڈ سو ریزنز, میں علاج کے لیے باہر جانا چاہتا ہوں, چیک کرانے کے لیے جانا چاہتا ہوں. اگر یہ پہلا فورم حکومت کی طرف ہوگا, حکومت سے اگر حکومت نہیں مانے گی پھر شہباز شریف صاحب دوبارہ جائیں گے عدالت کے اندر اور عدالت سے یہ استدعا کریں گے کہ مجھے باہر جانے دیا جائے. ٹھیک ہے, مطلب وہ جو اپیل واپس لی گئی وہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ, جی ہاں, مطلب اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی نا, کیونکہ دیکھیے شہباز صاحب کا وہ سرکمسٹانسز چینج ہو گئے, فیکٹس چینج ہو گئے. شہباز صاحب نے اپیل کی تھی کہ بھائی میرا نام تو ای سی ایل میں تھا نہیں, میرا نام بلیک لسٹ میں نہیں تھا, اگر تھا بھی یا نہیں تھا, سپریم کورٹ نے حکم دے دیا تھا اور عدالت نے بھی پچھلی دفعہ کاری بادی النظر میں یہ تو کنٹیمپٹ ہوا ہے فیصلے کا لاہور ہائی کورٹ. ویسے شہزاد اقبال صاحب, جب اتنے سوالات اٹھے تھے تو آپ کو کیا لگتا ہے حکومت نے بھی فٹافٹ اپیل کی کہ جی کیس کو نمٹا دیا جائے, اپنی اپیل واپس لے لی, آگے مزید ان سوالات کے جواب کیوں نہیں؟ کیونکہ وزیر اعظم تو کہتے ہیں نواز شریف کے ساتھ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا اس معاملے پر, تو اس کو ٹیسٹ کیس بناتے. حکومت بھی اس حد آگے نہیں جانا چاہے گی کہ اس میں کوئی میلیفائٹی تلاش کرے کہ کیوں اتنا یہ معاملہ جلدی ہو گیا. نہ تو میرے خیال سے سپریم کورٹ آگے خود سے اپنے طور پہ جانا چاہتی, کیونکہ عدالتوں کا معاملہ ہے, اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ پروسیسز جلدی ہو جاتے ہیں, کچھ تاخیر سے ہوتے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ نہ عدالت انٹرسٹڈ تھی اس بات میں جانے کے لیے, اس کی ڈیٹیل میں جانے کے لیے کہ کیوں اتنا عجلت میں سب کچھ ہوا, نہ حکومت یہ چاہتی. ٹھیک ہے جی. تو آپ کو لگتا ہے کہ جلدی میں حکومت نے بھی جلد بازی کی اور پھر عدالت نے obviously questions ریز کیے اور حکومت نے واپس لے لی, couldn't do anything. جناب ہمارے 3 اینالسٹ یہ کہتے ہیں کہ جی جو آج سوالات اٹھائے گئے ہیں عدالت کی جانب سے وہ بالکل بجا ہیں. مظہر عباس صاحب اور حسن نثار صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی اس کے اوپر مزید انویسٹیگیشن بھی ہونی چاہیے. مظہر عباس صاحب خاص طور پہ کہتے ہیں کہ عدالت کو چاہیے تھا کہ وہ انیشیٹو لیتی, اگر سوالات اٹھائے ہیں تو پھر ان کی تہ تک پہنچتی. چھوٹی سی بریک, دوسرے سوال کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. جناب لاہور ہائی کورٹ میں سوشل میڈیا پر گستاخانہ مواد کو نہ ہٹانے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی, جس پر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے کہ اگر فیس بک, ٹویٹر, انسٹاگرام اور دیگر سوشل میڈیا کو کنٹرول نہ کیا گیا تو باہر سے بیٹھ کر بغاوت پر ابھارا جا سکتا ہے. جناب انہوں نے کہا کہ اس کے ذریعے بیرون ملک سے پاکستان کے خلاف سازش کی جا سکتی ہے. چیف جسٹس نے پوچھا کہ اگر کوئی بیرون ملک سے نامناسب مواد اپلوڈ کرتا ہے انٹرنیٹ پر تو اس کے خلاف ٹرائل کیسے ہو سکتا ہے. اس کے جواب میں ایڈوکیٹ جنرل کا کہنا تھا کہ جی سی پی آر سی کے سیکشن 5 کے تحت ٹرائل ہو سکتا ہے. اب اس سے مطمئن نہیں ہوئے چیف جسٹس. انہوں نے کہا کہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں, اگر کوئی آدمی یو کے میں بیٹھا ہو, قتل ہو جائے تو کیا پاکستان میں اس بندے کا ٹرائل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. حکومتی عہدیدار نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی, یہ بھی آبزرویشن سامنے آئی. جناب اب ہم نے پوچھنا اپنے اینالسٹ سے کچھ یوں ہے کہ کافی دفعہ بات ہوتی ہے سوشل میڈیا کو کیسے رہ جا سکتا ہے, کنٹرول کیا جا سکتا ہے, تو اسی کے اوپر سوال کہ کیا سوشل میڈیا کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے, ہاں یا نہیں؟ کیا آپشنز ہیں ہمارے اینالسٹ کے پاس؟ شہزاد اقبال صاحب آپ کی آپشن. دیکھیں میرے خیال سے تو بہت مشکل ہے سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنا, اور یہ ڈیبیٹ صرف پاکستان میں نہیں ہے, دنیا بھر میں چل رہی ہے یہ ڈیبیٹ کہ کس طریقے سے اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز بنائے جائیں, اور جو بھی اس پہ فیک نیوز ہوتی ہے یا پروپیگنڈا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے
آپ کیا کریں. اور ایون صرف فیک نیوز یا پروپیگنڈا نہیں, اگر کوئی ہیٹ سپیچ ہے یا کوئی اور ایشوز ہیں تو اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے. یہ تو میرا مختصر جواب ہے, آگے ڈیٹیل میں جب بات کریں گے تو اس پہ میں مزید بات کرنا چاہوں گا. ضرور, ٹھیک ہے, ضرور, لیکن آپ کی آپشن ہے نہیں ہو نہیں سکتا اتنی آسانی سے. حسن نثار صاحب. دیکھیں علینا, یہ تو پریکٹیکلی ہوا کو مٹھیوں میں بند کرنے والی ایک ایفرٹ ہے. ٹکر ٹکر مارنی ہے, جس کا دل کرتا ہے کر کے دیکھ لیں. اس کے لیے لوگوں کو میرا خیال ہے اگر آپ ایجوکیٹ کریں ان کو, تھوڑا ان کو تمیز, لوگوں کو, سننے والے دیکھنے والے کو تمیز ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, وہ چیزوں کو بہتر طریقے سے اینالائز کر سکے. ادروائز مجھے یہ اچیویبل نہیں لگتا. ٹھیک ہے, مظہر عباس صاحب. نہیں کیا جا سکتا, اور اس کی بڑی بنیادی سی وجہ ہے. دیکھیں یہاں جو چیزیں ریگولیشنز اور کنٹرول کے نام پہ ہوتی ہیں نا, وہ دراصل ریسٹرکشنز ہوتی ہیں, اور آپ یہ نہیں کر سکتے. چیز یہ کہ یہ معذرت کے ساتھ, کیا جب فیس بک نہیں تھا, سوشل میڈیا نہیں تھا, تو کیا بغاوت نہیں ہوتی تھی, بغاوت کی چیزیں نہیں ہوتی تھیں, یا اس طرح کی جس طرح کہ ہمارے یہاں خیر چلتا رہتا ہے, ہمارے یہاں تو ہر کوئی غدار ہو جاتا ہے. لیکن آپ نہیں کنٹرول کر سکتے اس انفارمیشن ٹیکنالوجی کے دور میں آپ چیزوں کو اس طرح کنٹرول نہیں کر سکتے. آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ لوگ ان چیزوں کو اس طرح فالو نہ کریں, اس حد تک تو ہو سکتا ہے, ادروائز نہیں ہو سکتا. اچھا, میں اس کے اوپر آ کے مزید بھی آپ سے بات کرتی ہوں. پہلے منیب فاروق صاحب, آپ کا آپشن. جی, میرا بھی یہی آپشن ہے کہ اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. میں بھی جس طرح شہزاد صاحب کہہ رہے ہیں, ریزننگ وہ جب ہم ڈسکس کریں گے اس میں بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, شہزاد صاحب, ریگولیشنز اور ریسٹرکشنز فرق ہے ان میں, لیکن بہتری کی تو ہر جگہ گنجائش ہوتی ہے. مختلف ممالک اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, غور کر رہے ہیں. کیا آپ ہمیں تھوڑی سی ایگزامپلس دے کے بتا سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس کو ریگولیٹ کیا جا سکتا ہے؟ پروپیگنڈا ہوتا ہے, کنٹرول کس طرح کیا جا سکتا ہے, یا بہتری کس طرح لائی جا سکتی ہے؟ پروپیگنڈا کس حد تک ہوتا ہے؟ ریسنٹلی جو EU ڈس انفو لیب کی رپورٹ آئی تھی, اس میں بتا دیا گیا تھا کہ پاکستان کو دنیا بھر میں بدنام کرنے کے لیے پچھلے 15 سالوں میں 750 فیک میڈیا آؤٹلیٹس تھے, جس میں سے کافی سارے ایسے تھے جو کہ ویب کا سہارا لیتے تھے. تو اس کا یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, یہ ایک عرصے سے ہو رہی ہے. پاکستان کے خلاف بھی ہوئی ہے, دوسرے ممالک کے خلاف بھی ہوگی. تو ایک تو جو لوگ جان بوجھ کے یہ استعمال کرتے ہیں, اس کو تو آپ کو اپنے ظاہر سی بات ہے ایفرٹ سے ہی روکنے کی کوشش کرنی پڑے گی. لیکن میرے خیال سے اگر پاکستان کی سطح پہ بات کر رہے ہیں تو جو صحافی وغیرہ ہیں, جو جرنلسٹ ہیں, جو یوٹیوب پہ ہیں یا جو دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارم استعمال کرتے ہیں, ان کو تو دیکھیں خود ذمہ داری لینی پڑے گی. ہم سینسرشپ اور نو سینسرشپ, لیکن جب آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے کوئی بات کرتے ہیں تو ایک ایڈیٹوریل چیک ہوتا ہے اس پہ. آپ کسی پہ الزام نہیں لگا سکتے وداؤٹ اینی پروف, بٹ ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ آپ کوئی بھی ایلیگیشن لگا دیں اور آپ کو ثبوت کی ضرورت نہیں پڑتی. تو میرے خیال سے ان چیزوں کو روکنا اس لیے مشکل ہے, اتنے سارے آؤٹ لیٹس ہیں, آپ کس کو جا کے روکیں گے؟ ٹویٹر ہو گیا, فیس بک ہو گیا, ان کے اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں کہ کون سا ڈیٹا, کون سا کنٹینٹ یہ ڈیلیٹ کرتے ہیں. یہ آپ کے کہنے پہ نہیں کریں گے, اور آپ ان کو اگر فورس کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر وہ ریگولیشنز میں نہیں آئے گا, وہ پھر ڈکٹیشن کے ٹرم میں آئے گا. یعنی کہ جیسے ریسٹرکٹ کرنے کی آپ ان کو کوشش کر رہے ہیں, اور وہ اپنے فریڈم آف اسپیچ کی وجہ سے اس حد تک آگے نہیں جائیں گے. تو اسی لیے ایک تو صحافی جہاں پہ ہیں ان کو خود ذمہ داری لینے کی ضرورت ہے, اور دوسرا میرے خیال سے جو ڈیفیمیشن لا ہے پاکستان میں, وہ جو ہے بڑا ہی کمزور ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ مجھے نہیں یاد پڑتا, منیب بہتر بتا سکتے ہیں کہ آج تک کوئی ایسا ڈیفیمیشن کا کیس ہے پاکستان میں جو کہ منطقی انجام تک پہنچا ہو, جہاں پہ الزام لگانے والے کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی ہو. آپ اپنے چینل کے حوالے سے دیکھ لیں, جو کیسز پاکستان میں کیے تھے جیو نے ڈیفیمیشن کے حوالے سے, آج تک ان کا کوئی نتیجہ نہیں آیا. بٹ وہی کیسز جب اپنے باہر ممالک جا کے کیے تو وہاں پہ نتیجہ بھی آیا, اور جو دوسری پارٹی تھی ان کے اوپر جرمانہ بھی ہوا. ایگزیکٹلی, آپ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. یہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ صاحب, ٹھیک ہے جی, چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے بھی آبزرویشن دی اور یہ اٹھائے. منیب فاروق صاحب کی طرف لے کے جاتی ہوں میں, پھر پی ایم ڈی اے پہ بھی بات کرتے ہیں تھوڑی سی. منیب فاروق صاحب, ابھی جیسے سائبر کرائم اور ایف آئی اے کے تھرو یہ سارا کچھ جو سائبر کرائم ایکٹیویٹی ہوتی ہے, ڈیجیٹل میڈیا کو کنٹرول کیا جاتا ہے, سزائیں ہوتی ہیں, کیا سمجھتے ہیں کس طرح قانون میں کیا حکم ہے, کس طرح سے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے, اور کہاں تک گنجائش ہے؟ دیکھیے, اس کی ایک جو وجہ ہے نا, وہ تو جیسے ہمیشہ اکثر ہم ڈسکشن میں کرتے ہیں, اور وہ حسن صاحب بھی کہتے ہیں, تعلیم کی کمی, معاشرہ کتنا جاہل ہے, ہم بحیثیت قوم کتنے پیچھے اور جاہل ہیں. ایک تو آپ بنیادی فیکٹر تو وہ بنا لیں کہ وہ میرے پاس کچھ شاید بہتر مثال ہے, وہ کہتے ہیں نا بندر کے ہاتھ ماچس لگ گئی تھی تو اس نے ہر چیز جلا دی تھی. تو یہاں بھی حالت وہی ہے کہ یہ ان ریگولیٹڈ ہے, ان اکاؤنٹیبل ہے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اب یہ ہمارے ملک میں وہ وی لاگز کا سلسلہ شروع ہے, وی لاگ شروع ہو گیا. اب کچھ تو جو پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, جرنلسٹ ہیں یا کوئی اینالسٹ ہیں, وہ بڑے اچھے تجزیے کرتے ہیں, لوگوں کو ڈائریکٹ بڑی زبردست انفارمیشن مل جاتی ہے.
لیکن کچھ ایسے ہیں, کچھ ایسی چیزیں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ کمپلیٹلی انفاؤنڈیڈ, مطلب ایسی چیزیں کہ کہیں کسی کوئی بڑے 2 نمبر کسی کی کوئی سٹوری ہوگی جی کہ فلانی چیز سے فلانی چیز کا علاج ممکن ہے, اور آپ اس کے نمبر آف ویوز دیکھیں گے. ایک طرح سے یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ریگولیٹ کیا جانا چاہیے. جی تو ایگزیکٹلی, تو کوئی 10-10 لاکھ ویوز ہوں گے اس چیز کے, تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ ان 10 لاکھ میں سے شاید کوئی 1000 تو ایسے ہوں گے جنہوں نے اس چیز کو بائی کر لیا ہوگا, ایک کمپلیٹلی جھوٹ کو, ایک انفاؤنڈیڈ چیز کو. لہٰذا یہ ریگولیشن کی ضرورت ہے. قانون کا بھی مسئلہ ہے, لیکن میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں, آپ بنا لیں قانون. جہالت از اے مین فیکٹر. آپ جو مرضی کریں. کیسے کیا جا سکتا ہے؟ میں مظہر عباس صاحب کی طرف یہ لے کے جانا چاہتی ہوں. مظہر عباس صاحب, پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی ایک آرڈیننس تجویز کیا ہے, اس کے اوپر اس میں ڈیجیٹل میڈیا بھی آتا ہے, اس کو ریگولیٹ کس طرح سے کیا جائے گا, لیکن پھر اس کے اوپر کچھ تحفظات بھی سامنے آ رہے ہیں. کچھ نہیں, بہت زیادہ تحفظات ہیں. دیکھیے ہماری یہ پرابلم کہاں ہوتی ہے, ہماری یہ پرابلم یہ ہوتی ہے, ابھی آپ پیکا 2016 لے کر آئے, اس کے تحت جتنے کیسز رجسٹرڈ ہوئے ہیں اس کی ڈیٹیلز اٹھا کے دیکھ لیں, مضحکہ خیز کیسز تھے, اور اسی وجہ سے وہ 50 کے 50 کیسز اٹھا کے پھینک دیے گئے. لوگوں کو پکڑ لیا آپ نے, جرنلسٹوں کو پکڑ لیا, ہتھ کڑی لگا دی, کورٹ میں پیش کیا, کوئی ثبوت نہیں تھا. جو کمپلیننٹ تھا اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کس کے خلاف کمپلینٹ کر رہا ہے, وہ آئیڈینٹیفائی ہی نہیں کر پایا کہ وہ اس کے خلاف. اس طرح کے تو کیسز, اس لیے کہ نیت خراب ہے. نیت یہ نہیں ہے کہ آپ نے چیزوں کو ریگولیٹ کرنا ہے, بہتر کرنا ہے. نیت یہ ہے کہ آپ نے میڈیا کو کنٹرول کرنا ہے. ایکسیس ٹو انفارمیشن ہے نہیں آپ کے یہاں, کہ مجھے اطلاعات تک رسائی کا قانون آپ کے یہاں نہیں اسٹرانگلی بنا, لوگوں کو آپ نے اس طریقے سے اویئر نہیں کرایا. تو جو انٹینشنز ہیں وہ انٹینشنز یہ ہیں کہ میڈیا کو کنٹرول کریں, اور میڈیا کو بھی کس طرح, جو پولیو کے خلاف کیمپین کرتے ہیں ان کو کنٹرول کرنا مسئلہ نہیں ہوتا, ان کو نہیں کنٹرول کرنا. جو ویکسین کے خلاف کیمپین کر رہے ہیں انہیں نہیں کنٹرول کرنا ہے, جو گورنمنٹ کے خلاف اچھائی برائی تو ہر طرف ہوتی ہے. علینا دیکھیں, میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے اس ملک میں اٹھا کے دیکھ لیں, جتنے بھی میڈیا لاز بنے ہیں ان میں سے سوائے 1 یا 2 کے, تمام میڈیا لاز کے تحت میڈیا کو کنٹرول کیا جاتا ہے, ریسٹرکٹ کیا جاتا ہے, اس کے اوپر سختی کی جاتی ہے. آپ ریگولیٹ نہیں کرتے, کنٹرول کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں جتنے بھی ابھی تک لائک اور میڈیا ڈس لاز لائکس بنے ہیں ہیں. ہمارے ٹھیک ہے, یہاں, تو لائکس اور ڈس لائکس جہاں پہ ہوں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. میں ایک چھوٹی سی بریک لینا چاہتی ہوں, اس کے بعد ہم آتے ہیں اور اس ڈسکشن کرتے ہیں, ہمارے باقی تجزیہ کاروں کی بھی رائے جانتے ہیں اس کے اوپر. We'll be right back after a short break. جی, میڈیا لاز جتنے بھی آج تک بنے ہیں, کہا جا رہا ہے ریگولیشن سے زیادہ ریسٹرکٹ کرنے کے لیے, کنٹرول کرنے کے لیے میڈیا کو بنے ہیں. اور مظہر عباس صاحب نیت میں کھوٹ اس کی بنیادی وجہ کہتے ہیں بہت سے عنصر اس میں شامل ہو جاتے ہیں, لیکن پھر کیا جائے؟ منیب فاروق صاحب آپ سے جاننا چاہتے ہیں. دیکھیے, میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کوئی بڑا گھٹا ہوا سا ماحول کریٹ کر دیں, لیکن آپ, میں ایز اے کامن پاکستانی, میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ بالکل ہی کسی چیز کو, میں سوشل میڈیا پہ یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کے کوئی ایسے میجرز لیں کہ لوگوں کو پینلائز کرنے لگ پڑیں, لیکن ایٹ لیسٹ کچھ تو چلیں, آپ اسے, میں ریسٹرکشن کا نام نہیں لوں گا, لیکن کوئی تو حدود کو, کوئی ریالٹی چیک, کوئی فیکٹ چیک, کچھ تو ریگولیٹ ہونا چاہیے آپ کے خیال میں. کچھ تو ہونا شہزاد چاہیے, سے ویئنگ کرواتے ہیں. تھوڑی بہت تو ہونی چاہیے. موجود ہے شہزاد سر میں موجود ہے, لیکن وہ آپ خود جانتے ہیں, میں جانتا ہوں. سر آپ کے ابھی شہزاد کہہ رہے تھے, میں ایک سیکنڈ لوں گا شہزاد صاحب کے ٹائم کا, کہ آپ کے خلاف ابھی بیٹھ کر کوئی بندہ وی لاگ کر دے سر, اور اس میں جھوٹی سچی باتیں کر دے, تو سر عمر گزر جائے گی آپ کی بھی اسے ثابت کرتے ہوئے کہ اس نے میرے خلاف جھوٹ بولا ہے. تو مسئلہ سر یہاں پر یہ بھی ہے نا. نہیں تو میں دیکھیں منیب دیکھیں جو اب یہ آپ اور فواد صاحب سے میری بات ہوئی تھی, آپ لائبل لاس کو کیوں نہیں قانون میں ترمیم کر کے اس کو 3 مہینے میں فیصلے کریں آپ لائبل لاز میں, آپ اگر کریں تو اس سے فرق ہوگا. پھر ان کو میں نے پورا ایک ڈرافٹ بھیجا میڈیا کمپلینٹس کمیشن کا, وہ پورا ڈرافٹ ہے, اور صرف ان کو ہی نہیں بھیجا, اس سے پہلے جو منسٹر تھے شبلی فراز صاحب ان کو بھی بھیجا تھا, اس سے پہلے جب شہری رحمان صاحب آتی ان کو بھی بھیجا تھا. میڈیا کمپلینٹس کمیشن بنائیں آپ, آلریڈی چیزیں موجود ہیں. اب فرض کریں موریلٹی کی بات ہوتی ہے, تو کیا آپ کے یہاں آبسینٹی ایکٹ نہیں ہے؟ آپ اس کے تحت کیوں نہیں کارروائی کرتے؟ تو ہمارے یہاں قوانین موجود ہوتے ہیں, لیکن ہماری انٹینشن یہ ہے
کہ کنٹرول کریں. اگر یہ میڈیا میرے حق میں بات کہہ رہا ہے تو اس پر اس کی بہت سی چیزیں میں اگنور کر دوں گا. میرے خلاف بات کہہ رہا ہے تو میں اسے کہیں نہ کہیں سے گرفت کرنے کی کوشش کروں گا. یہی اس ملک میں ہوتا رہا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے شہزاد نہیں ریلیٹو کیسے ہے؟ آپ دیکھیں نا, آپ پک کرتے ہیں. آپ سر جیسے آپ نے مورالٹی ایکٹ کی بات کی, سر مورالٹی کین بی ویری ریلیٹیو, وہ تھوڑا سا آف ٹاپک ہو جائے گا, بٹ شہزاد کا معاملہ ہے نا, حکومت جب بھی کوئی ریگولیشن بنانا چاہتی ہے, اور خاص طور پہ تحریک انصاف کی حکومت کا تو ایک معاملہ رہا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میڈیا کو کنٹرول کرے, سینسرشپ کے الزام ان کے اوپر لگتے رہے. تو جب بھی یہ کوئی ریگولیشن لے کر آنا کی کوشش کریں گے تو اس کو اسی طریقے سے دیکھا جائے گا کہ یہ سیاسی اختلافات کو جو بھی بات کرے گا اس کے اوپر شاید اس کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جائے, اور ایسا ہوتا بھی رہا ہے. لیکن اگر کچھ بنیادی چیزیں ہیں, آپ ہیٹ سپیچ کے خلاف, مذہبی منافرت ہو, اس کے خلاف کوئی قانون بنانا چاہتے ہیں تو بالکل بنائیں. ابھی ہارڈ ٹاک میں اس پہ بات ہوئی تھی نا کہ جب آپ کہتے ہیں کہ نیشنل انٹرسٹ میں کے خلاف کوئی کام ہوگا تو یہ بڑا ایک ویگ ٹرم ہو جاتا ہے, ایک سبجیکٹو سی بات ہو جاتی ہے کہ کس چیز کو آپ نیشنل انٹرسٹ میں لیں گے اور اس شخص کے خلاف آپ کاروائی کر دیں گے. تو یہ ٹرسٹ والا معاملہ بھی ہے. تو جو بنیادی ایشوز ہیں دنیا بھر میں ہیں, ہیٹ سپیچ کے خلاف آپ نہیں بات کر سکتے, آپ کے کانٹینٹ کو ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے, اس کے اوپر آپ ایکشن بھی لے سکتے ہیں, تو وہ تو اس پہ تو میرے خیال سے ایک اتفاق رائے قائم ہو جانا چاہیے. لیکن اگر حکومت کی کوشش یہ ہوگی کہ سیاسی اختلافات کی بنیاد پہ لوگوں کو ٹارگٹ کیا جائے تو پھر میرے خیال سے یہ ٹرسٹ کبھی ڈیولپ نہیں ہوگا. اور اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ ہونا یہ چاہیے کہ یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ آپ ویلاگ بناتے ہیں, آپ کے اوپر کوئی ایڈیٹوریل چیک نہیں ہوتا, آپ کسی کے اوپر بھی الزام لگا دیں اور وہ شخص کچھ بھی نہیں کر سکتا, عدالت لے کے جائے گا تو وہاں سالوں سال آپ کا کیس چلتا رہے گا. تو میرے خیال سے اسی لیے جو ڈیفیمیشن کا کیس ہے, جو لائبل لاز ہیں, ان کو سخت کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کا اطلاق سب پر ہونا چاہیے, چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو, الیکٹرانک میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو, سب پر ہونا چاہیے. حسن نثار صاحب دیکھیں بات سنیں, زندگی کا جو بنیادی اصول ہے وہ ہے رشتہ ایک کافلوں اور کتوں کے درمیان معاف کرنا. یہ میں نہیں کہہ رہا, محاورہ ہے صدیوں پرانا. کتے بھونکتے رہتے ہیں, قافلے گزر جاتے ہیں. اپنے اندر بھی تھوڑا سا آپ قوت برداشت پیدا کریں. جس طرح کی سوسائٹی دیکھیں, قرآنک وزڈم یہ ہے کہ مسلمان اپنے عہد کے ساتھ ہم آہنگ ہوتا ہے, اس کی خوبصورتیوں اور بدصورتیوں کے ساتھ سنکرنائز کر کے زندہ رہنے کی پریکٹس کرتا ہے. تو آپ کو پتہ ہے یہ لغویات ہے, فضول ہے, بکواس ہے, وہ چل رہا ہے, تو لرن ٹو لیو ود اٹ. کیا پرابلم ہے؟ ہو کیئرس؟ سر معاملات اب ذرا مختلف ہو گئے ہیں, سوشل میڈیا کے اوپر ایک رویہ یہ بھی ہو بہت سنگین نتائج تک بھی پہنچ جاتا ہے, افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے. نہیں, اگر پہنچ جاتا ہے تو اربوں کی آبادی ہے کہ پہنچ جائے, اگر پہنچتا ہے تو. ادروائز نارملی لرن ٹو اگری, لرن ٹو اگنور. اچھا مظہر صاحب اگری نہیں کر رہے, اتنے کوڑے کے, اتنے گندگی کے ڈھیر ہیں. جی مظہر صاحب نہیں, ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. مظہر صاحب سے تو میں سیکھتا ہوں, وہ نہیں اگری کر رہے تو میں اس پہ دوبارہ غور کروں گا. لیکن بہرحال نہیں حسن صاحب, جی مظہر صاحب نہیں حسن صاحب ٹھیک کہہ رہے. آپ نے چیزوں کو ٹیکل کرنا ہوتا ہے. میں پھر وہی کہہ رہا ہوں, اگر انٹینشن یہ ہے کہ کسی چیز کو بہتر بنانا ہے, کسی چیز کو پراپرلی ریگولیٹ کرنا ہے, تو آپ بالکل اچھی طریقے سے ریگولیٹ کر سکتے ہیں. یہاں ہوتا کیا ہے, یہاں چونکہ آپ کے سامنے پوری ایک ہسٹری ہے نا, کہ ہسٹری میں جب بھی آپ نے کوئی قانون بنایا میڈیا کے لیے تو وہ میڈیا کو پابند کرنے کے لیے بنایا. اور پابند اس سینس میں نہیں کہہ رہا کہ جس میں بہتری کی گنجائش ہے. اگین دنیا بھر میں اسٹرانگ میڈیا لاز کیا ہیں, اسٹرانگ ڈیفیمیشن لاز. اخبار, اور میں مثال دے سکتا ہوں کہ کراچی کا ایک اخبار ڈیفیمیشن کی وجہ سے بند کرنا پڑا, کیونکہ جس لیڈر کے خلاف انہوں نے بات کی تھی انہوں نے اپولوجائز کیا. اخبار نے اس نے ریفیوز کر دیا اس آرگنائزیشن نے کہ ہم آپ کی یہ اپولوجی نہیں مانتے. انہیں لاکھوں روپے کا, اس زمانے میں 80s کی بات کہہ رہا ہوں, انہیں لاکھوں روپے کا جرمانہ ادا کرنا پڑا. اس کے نتیجے میں اس اخبار کو بند کرنا پڑا. تو اگر آپ اسٹرانگ لائبل لاز بنائیں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کم سے کم میڈیا کے اندر یہ ریئلائزیشن آئے گی کہ ہم ہر چیز اس طرح نہیں کر, ہم اکاؤنٹیبل ہیں اور اس طرح کی جا سکتی. ٹھیک ہے جی, آپ سے اجازت چاہیں گے, وقت ہمارے پاس آج ختم ہو گیا ہے. دوبارہ ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ.